अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ नहज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर इलेक्शन से पहले तेज़ है, लेकिन आजकल वाक़यात में मज़ीद तेज़ी आ गई है। हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिशाम के अंदर जो चीनी इंजीनियर्स पे हमला हुआ और 6 चीनी इंजीनियर जो है उसमें मारे गए। उसी दिन अपना तुर्बत के अंदर नेवल बेस पे भी हमला हुआ जो नाकाम बना दिया गया हमारी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन 20 मार्च को ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे हमला हुआ और उसके बाद हमने देखा कि हमारे कर्नल और कैप्टन शहीद हुए उस हमले के अंदर, जहाँ पे हमारे सदर और हमारे आर्मी चीफ जो है वो खुद गए उन शोधा को कंधा देने। ये दहशतगर्दी के वाक़यात तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गुज़िश्ता जुमा को मॉस्को के अंदर जो है वो एक कंसर्ट हॉल था जहाँ पे म्यूज़िक का एक शो होने वाला था। वहाँ पे हमला हुआ और उस हमले के अंदर जो है वो खुदकश हमला था, जिसके अंदर 130 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए। ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी और रूस की दहशतगर्दी, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है? ये मैंने दो बातें, पाकिस्तान की दहशतगर्दी और रूस की दहशतगर्दी की बातें एक साथ क्यों की, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर हम उन चीज़ों को मिलाने की कोशिश करते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, 2012 मैं अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी के फॉरेन प्रेस सेंटर के अंदर बैठा हुआ था। अमेरिका के अंदर उस वक्त इलेक्शन का सीज़न था और वाशिंगटन पोस्ट के सीनियर जो अपना एसोसिएट एडिटर हैं डेविड इग्नोशियस साहब, वो हमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे अपना लेक्चर दे रहे थे। दुनिया भर के सहाफ़ी वहाँ पर थे, हम एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट था, उसका मैं भी हिस्सा था। डेविड इग्नोशियस साहब ने जो बातें की, उनकी बातों के बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि ओबामा का, क्योंकि वो बराक ओबामा साहब का दूसरा टेन्योर था, तो मैंने उनसे पूछा कि बराक ओबामा के दूसरे टेन्योर के अंदर उसकी फॉरेन पॉलिसी का मेन मुद्दा क्या होगा। तो उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि ये बराक ओबामा का सेकंड टेन्योर क्या, आने वाले कई अमेरिकी सदूर जो होंगे उनकी फॉरेन पॉलिसी का मेन मुद्दा जो होगा वो चाइना होगा। उस वक्त सीपेक के बारे में मैंने तो कम से कम नहीं सुना था 2012 के अंदर, लेकिन फिर वो सीपेक के मामलात भी आए। लेकिन डेविड इग्नोशियस साहब ने उस वक्त मुझे कहा था कि 2012 के अंदर उसने मुझे बताया था कि आने वाले, ये बराक ओबामा का टेन्योर तो ठीक है, लेकिन आने वाले कई सदूर जो होंगे उनकी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का मेन मुद्दा जो होगा वो चाइना होगा। एक दूसरा वाक़या आपको सुनाता हूँ। 2017 के अंदर पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी जो थे वो हम गए थे काबुल। मैं भी उस वफ़द का हिस्सा था। मरहूम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब जो थे वो हमारे उस ग्रुप के को लीड कर रहे थे। उसमें काफ़ी दोस्त जो थे उसमें शामिल थे। मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि जाने पहचाने नाम आपको नज़र आ रहे हैं। ये सब लोग हम एक वफ़द की सूरत में काबुल पहुँचे थे और वहाँ पे हमारी मुलाकातें जो हुई थी उसमें अब्दुल्ला जो उस वक्त CEO थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अशरफ गनी साहब सदर थे, लेकिन उससे हमारी मुलाकात तय थी लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई और उस वक्त जो अपना फॉरेन मिनिस्टर थे रब्बानी साहब जो थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। उसके अलावा जो उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनसे हमारी मुलाकात हुई। उस वक्त अपोजिशन की जो लीडर थे उनकी के मुख्तलिफ जो लीडर थे उनसे हमारी मुलाकातें हुई। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी हमारी मुलाकातें हुई। वहाँ पे एक ऑफ द रिकॉर्ड सेशन के अंदर हमें बताया गया सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की तरफ से कि अफ़गानिस्तान के अंदर उस वक्त हमें बताया गया कि कई अज़ला के सूबों के अंदर जो है वो दाइश पेनिट्रेट कर चुकी है, जिसको अब दाइश खुरासान कहा जाता है। और हमें बताया गया कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे कई एविडेंसेस उन लोगों ने बताया कि उसके बारे में अफ़गानिस्तान के अंदर ये ख़बरें थी
کہ ان کی جو اپنا موومنٹ ہے اس میں امریکن ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ بات ہمیں ایک آف دا ریکارڈ سیشن کے اندر بتائی گئی، اور یہ جو آپ نے دیکھے حضرات اس فوٹو کے اندر، یہ سارے حضرات اس سیشن کے اندر موجود تھے. پھر آگے آتے ہیں، ایک تیسری بات آپ کو بتاتے ہیں. 7 دن پہلے 20 مارچ کو امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی اپنا جو فارن ریلیشنز کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مائیکل میک کال، جو ٹیکسس سے اپنا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ایوان نمائندگان کے ممبر ہیں اور فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اس نے جب ڈونلڈ لو کی جو ہیئرنگ ہوئی تھی، جو اپنا اس کے اندر جو اس نے ریمارکس کہے، جو اپنی ابتدائی اپنا اس نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات اس کو انگیج نہیں کریں گے، اگر ہم وہاں سے چلے جائیں گے تو پھر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، پیپلز ریپبلک آف چائنا اور کمیونسٹ پارٹی آف چین جو ہے وہ وہاں پہ اپنا اس کے ساتھ اس کو اسپیس مل جائے گا، مزید اسپیس مل جائے گا. اور اس نے پھر یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو چین کا معاملہ ہے، چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کا گراؤنڈ زیرو، یعنی جہاں سے وہ سارا اس کی بنیاد ہے، اس کی بنیادیں جو ہے وہ پاکستان کے سی پیک جو ہے، پاکستان کا جو سی پیک ہے وہ اس پورے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹوز کی جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو ہے. یہ الفاظ تھے. We also know that if the United States pulls away from our relationship with Pakistan, the Chinese Communist Party will gain even more influence. And while we seek to help nations thrive, CCP is only interested in a one-way relationship of debt trap diplomacy. And Pakistan, in their ground zero for their Belt and Road Initiative, Pakistan is the CCP's ground zero for China's Belt and Road. So anyway, I look forward to working with my colleagues. It's in our best interest to have a vibrant and healthy Pakistan. اب یہ تینوں چیزیں آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ 2012 کے اندر جو ڈیوڈ اگنیشیس صاحب نے ہمیں بتایا، اور اس کے بعد جو ہے اپنا 2017 کے اندر کابل کے اندر جو بتایا گیا، اور 20 مارچ کو جو بتایا گیا. اب ایک تیسری بات جو ہم نے کچھ روز پہلے جو اپنا کراچی ڈیجیٹل پلس نیوز کی طرف سے جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب کی جو آخری یعنی چوتھی جو اس کے ٹینیور کی چوتھی جو اسٹیٹ آف دا یونین کا جو خطاب تھا، اس کے بارے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اسٹیٹ آف یونین خطاب کے اندر 3 ملکوں کا خاص تذکرہ تھا. اس میں ایک روس تھا، ایک چین تھا اور ایک ایران تھا. اور پھر اس تبصرے کے اندر اس نے اپنا کانگریس کو بتایا کہ کس طرح اس امریکن صدر نے اور اس کی ایڈمنسٹریشن نے چین کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے کس طرح اس نے کون کون سے ممالک کے ساتھ کیا کیا اتحاد کیے ہیں، اور روس کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اس نے کس طرح نیٹو کی ایکسپینشن کی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خطاب کے اندر سویڈن کے پرائم منسٹر کو بھی بلایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی نیٹو کے ایکسپینشن کے بارے میں بھی تفصیل سے ذکر ہوئی تھی، اور پھر ایران کا بھی ذکر تھا. تو آج ایران کو چھوڑ کے باقی جو 2 ملک ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو چین امریکہ کی فارن پالیسی کا مین مدعا ہے، یہ 2012 میں ہمیں ڈیوڈ اگنیشیس صاحب نے بتایا. اور پھر ہم دیکھتے رہے کہ امریکہ کے سارے تھنک ٹینکس، امریکہ کی ساری یونیورسٹیز اور امریکن میڈیا جو ہے وہ کس طرح اپنا اس پہ فوکس کیے رہا، اس نے اپنا چین پہ کیا ہوا ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ براک اوباما کی انگیجمنٹ کی پالیسی، اور پھر ٹرمپ کی جو ہے وہ اپنا ٹریڈ وار کی پالیسی، اور اس کو کنٹینیوٹی میں جو بائیڈن صاحب نے کہا ہے. تو ہم آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر چین اپنے پیر پختہ کرتا ہے، اس کے فٹ پرنٹس اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو یہ بہرحال امریکہ کے لیے لمحہ فکر ہے. اور اس کا اظہار اپنا مائیکل میک کال نے، جو امریکہ کی ایوان نمائندگان کے فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اس نے بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی اپنے اسٹیٹ آف یونین میں چین کے حوالے سے خاص ذکر کیا.
تو پاکستان کے اندر گوادر پہ حملہ ہو یا اپنا بشام کے اندر جو ہے وہ اپنا چینی انجینئرز پہ حملہ ہو، یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کراچی کے اندر اپنا چین کے سفارت خانے پہ بھی حملہ ہوا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر جو اپنا چائنیز جو اپنا لینگویج کا جو اپنا وہ اس پہ بھی حملہ ہوا تھا. تو چین کے انٹرسٹ پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں. یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا کون فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ کیا بلوچ نیشنلسٹ جو یہ اپنا قبول کرتے ہیں، بلوچ ملیٹنٹس جو یہ قبول کرتے ہیں اس طرح کے حملوں کے بارے میں، کیا وہ اپنے تئیں یہ کچھ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی عالمی قوتیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ بہرحال ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ چین کے یہاں پہ فٹ پرنٹس اسٹرانگ ہونے کے بارے میں امریکن فارن ریلیشنز کمیٹی کے جو سربراہ ہے مائیکل میکال صاحب جو ہیں، جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، کانگریس مین ہیں، اس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. تو یہاں پہ اگر چین کو اگر اس کے فٹ پرنٹ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس کی پریزنس اسٹرانگ ہوتی ہے، تو یہ امریکہ کے لیے لمحہ فکر ہے. اور روس جس طرح اپنا یوکرین کے اندر اس نے کیا ہے، اس کے بارے میں امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے تشویش کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ امریکہ کی فارن پالیسی کے اندر بہت اہم جو اپنا ان کے لیے جو چیلنج ہے وہ روس کو کنٹین کرنا ہے، کیونکہ وہ ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو روس کے اندر جو ہوئے ہیں اور یہ جو گوادر یا تربت یا بشام کے اندر جو ہے چینی انسٹالیشنز یا اس کے بارے میں اگر جو کچھ ہوئے ہے، اس کو ایک کنسپائرسی تھیوری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، یا جس طرح ہم نے آپ کو جو بتایا ہے کہ 2012 کے جو میں نے اپنا آپ کو ڈیوڈ اگناشس صاحب کی بات بتائی، 2017 کے اندر جو ہم صحافی گئے کابل کے اندر جو ہمیں بات بتائی گئی، اور پھر پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو اپنا اسٹیٹ آف دا یونین میں بات کی، اور پھر جو اپنا فارن ریلیشنز کمیٹی جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی ہے، اس کے ایوان نمائندگان کی فارن افیئرز کمیٹی کے سربراہ ریپریزنٹیٹیو مائیکل میکال نے جو باتیں کی، اگر ان چاروں چیزوں کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر دیکھا جائے اور ملایا جائے تو شاید ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان اس وقت جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہرحال سنگین ہیں، کیونکہ بہرحال اس وقت جو دنیا کا منظرنامہ ہے وہ گریٹ گیم جو ہے، گریٹ گیم وہ آن ہے. اور جو کولڈ وار ہے، جو کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد وہ کولڈ وار ختم ہو گئی، لیکن وہ کولڈ وار کا دور چین کے ابھرنے سے اور روس کے ایمرجنس کے ساتھ وہ کولڈ وار ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گئی ہے. اس وقت دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیدھا کنفرنٹیشن میں جانے کے بجائے ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو نقصان زد پہنچانے اور ایک دوسرے کو رستے روکنے کے حوالے سے وہ جو کوششیں کر رہی ہے. اور امریکہ کی یہ کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہے یہ بہت پرانا حربہ ہے اس کا، جو اس نے اپنا جب سوویت یونین کے ساتھ اس کی کولڈ وار چل رہی تھی تو اس میں بھی اس نے یہی حربے استعمال کیے تھے. اب اس کو آپ کنسپائرسی تھیوری کے طور پر لے لیں یا اس کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر لے لیں، بہرحال اس وقت دنیا کے اندر جو کولڈ وار ہے وہ بہت ہی اپنے گرم فیز میں ہے، اور اس کا نام تو کولڈ وار ہے لیکن وہ اپنے گرم فیز میں ہے، بہت ایکٹیو ہے، اور جو گریٹ گیم ہے وہ بھی ایکٹیو ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان اس کا ایک ون آف دا سینٹر ہے، ایک اس کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہ بات پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اسی لیے پاکستان کے پالیسی ساز اداروں کو، پالیسی ساز ہمارے اپنا قیادت کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پہلے ہم نے جو فیصلے کیے تھے، جو ہم نے جنگوں کے اندر ہم گئے تھے کولڈ وار کے دور میں، جس طرح ہم نے جو رول ادا کیا تھا اس کے ہم نے نتائج جو بھگتے ہیں. اب بھی اگر ہم نے فیصلے اس بنیاد پر کیے تو ہمارے لیے مزید خطرات اور مزید جو ہے وہ چیلنجز ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کو شیئر کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں.